सुरकांचल सीजन 2 तानेदार नॉवल किस नंबर 50। पैंट की जेबों में हाथ डाले वो सुकून से खड़ा सिगरेट मुंह में दबाए कमाल को देख रहा था, जो किस लाखों को जकड़े उसे ही देख रहा था। इंटरेस्टिंग। हैदर ने सिगरेट को लबों से निकाला और सुकून सा धुआं फिजा में छोड़कर वो उसे देखते हुए बोला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमाल चबा चबा कर बोला, तुम जिंदा बचोगे तो तुम मुझे जिंदा छोड़ोगे। वो मुस्कुराया, तुम्हें नहीं मालूम नहीं तुम्हारे खाने में कब जहर मिला दिया जाए या फिर कब तुम्हारे साथ क्या कर दिया जाए। तुम समझते क्यों नहीं हो यार। वो जैसे जिद सा होता बोला था, जबकि मुस्कुराहट लबों को छोड़ नहीं रही थी और यही बात कमाल को तपा रही थी। तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती, मैं यहाँ से बहुत जल्द निकलूंगा। और ये बात, वो उंगली उठाकर बोला, ये बात मैं तुम्हें साबित करूंगा। उसने कहा जबकि हैदर ने बड़े मुश्तियाक से धुआं नाक के नथों से आज़ाद किया और मुस्कुरा दिया। कम अज कम तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान में मेरा मुकाबला करने वाला पैदा नहीं हुआ। हाँ, अगर तुम मुझे हायर करना चाहते हो तो मैं ज़रूर तुम्हारा केस लड़ूंगा। बस 20-30 अरब का इंतज़ाम कर लो। वह हंस दिया और शाने झुका गया। तुम सोच नहीं सकते यार, तुम्हें यहाँ देखकर मेरा दिल कितना खुश है। अब तुम असल जगह पर आए हो। वो सलाख में से हाथ अंदर डालता मुस्कुराकर उसका शाना थपथपा गया, जबकि कमाल ने उसका हाथ झटक दिया और हंस दिया। लेकिन एक बात है। अब उसने संजीदगी से कमाल की जानिब देखा। कमाल ने भी उसकी तरफ देखा। तुम्हें मेरे बाप को बीच में नहीं लाना चाहिए था। वो बेहद संजीदा था और उसने सुकून से बकिया सिगरेट को लबों में दबाया और कमर पर बंधे गन होल्डर से गन निकालकर उसने उसकी मैगजीन चेक की, जिसमें एक ही गोली थी। और उसके बाद उसने गन लौट की। कमाल उसकी हरकतों सकनात देख रहा था। तुम्हारे लिए तो ये अच्छा ही था। अच्छा था सलार मर जाता। वैसे कौन सा उसने तुम्हें कभी कोई खुशी दी है। मुझसे हाथ मिला लो, अभी भी वक्त है, फायदे में रहोगे। कमाल ने सलाखों को जकड़ा और हैदर को अपनी बातों में उलझाने की पूरी कोशिश की थी। वाई नॉट। तुम इतना सोच सकते हो, आखिर को मेरी पूरी जिंदगी पर बायोग्राफी जो तैयार कर ली है तुमने। मगर इसके बीच में एक मसला है बस। मुझे बताओ, हल करूंगा। कमाल का वो घायल होता दिखा। मैंने कहा ना, तुम्हें डैड पे हमला हमला नहीं करना चाहिए था। बाकी कोई बात नहीं। तुम्हारा उठा हाथ मिलाकर मुझे नुकसान नहीं था। मैं ये हाथ जरूर मिला था। उसने उसका आगे बढ़ा हाथ थाम लिया। लेकिन अब उसी हाथ ने मेरे बाप पर गोलियां चलाई हैं। उसने हाथ पर ग्रिप सख्त की। कमाल को कुछ बहुत बुरे का एहसास होने लगा। और मैं इस हाथ के टुकड़े कर दूंगा, ये मेरा हक है। और उसने हाथ सीधा किया और गन उस पर तान ली। नहीं हैदर। कमाल ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, मगर हैदर की गिरफ्त ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। तुम नहीं ऐसा कर सकते मेरे साथ। तुम्हें याद है, बरसों पहले एक एक्सीडेंट में तुमने एक बेकसूर इंसान को मार दिया था। तुम्हारी वजह से मेरी मेरी लाइबा की और शायद मेरे डैड की जिंदगी बदल गई। और उस हादसे के बाद इतने तल्ख हो गए कि शायद वो वाला सलार मुर्तज़ा मर ही गया कहीं। तुमने उसको मारा था जिनमें उनकी जान बसती थी। मेरे बाप के चेहरे की मुस्कुराहट और मेरी मोहब्बत के सर से साया खींचने की सजा के हकदार हो तुम। कमाल, वो बेहद संजीदा था, उंगली ट्रैगर पे चली चली गई। नहीं, नहीं, मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। मैं सच कह रहा हूँ। मैं सलार से माफ़ी मांगूंगा। वो उसकी उंगली ट्रैगर पर
دیکھتا جلدی جلدی شاید جان بچانے کے لیے بول رہا تھا، تمہاری معافی سے میری زندگی کے بدترین سال لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ تمہیں اس دنیا سے جانا ہوگا، یار تمہاری ضرورت نہیں ہے اب کسی کو۔ چلو شاباش، آنکھیں بند کرو اور جو تمہیں درود آتا ہے پڑھ لو۔ اس نے گن سے ہی اسے بڑھنے کا اشارہ کیا، مگر کمال دوسرے ہاتھ سے بھی اس کے ہاتھ تھام گیا۔ حیدر کو اس کے ہاتھ کی لرزش اپنے ہاتھوں پر محسوس ہو رہی تھی۔ حیدر مجھے چھوڑ دو، کوئی ہے مجھے یہاں سے بچا لو، کمال چیخا چلایا۔ کچھ دیر حیدر اسے دیکھتا رہا اور اس کے بعد اس کی گن سے ایک گولی نکلی اور کمال کے کھوپڑی میں سوراخ کر گئی۔ سارا شور ختم ہو گیا، اس کا ہاتھ سے چھوٹ گیا اور آنکھیں پھٹ ہی گئیں۔ وہ یوں ہی زمین پہ جا کر گرا۔ تمہارا سامنا حیدر مرتضیٰ تھا، جو اپنوں کے لیے جان کو بھی سستا کر دے، تو تمہاری جان تو میری جوتی کی نوک پر تھی۔ سر جھٹک کر وہ بڑے سکون سے باہر نکلا تھا اور اس نے زہیب کی جانب دیکھا۔ دوسری پارٹی کا لیڈر اثر و سوچ میں تھا۔ حیدر پہلے ہی اس کے ساتھ اٹیچ تھا۔ کمال کو جہاں وہ قدم کرنا چاہتے تھے وہاں حیدر بھی کرنا چاہتا تھا۔ دونوں کا کام آسان ہو گیا اور کسی کو کوئی خبر نہ ہوئی۔ حیدر وہاں سے باہر نکل گیا جبکہ زہیب نے اپنے سپاہیوں سے وہاں سے کمال کی لاش نکلوا لی تھی۔ سلار ہاسپٹل سے گھر لوٹ آیا تھا اور اس کے گھر لوٹ کر آنے پر سب بہت خوش تھے۔ سب اس کا کافی خیال رکھ رہے تھے، تبھی وہ بہت جلد صحت یاب ہو رہا تھا۔ ڈیڈ شادی کرنی ہے مجھے، اور کتنے عرصے میری شادی لٹکا کر رکھنی ہے آپ نے؟ وہ لائبہ کا ہاتھ جگر کے کمرے میں لایا اور جھنجھلا کر بولا۔ ابھی وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ لائبہ کچن میں کھڑی آیت کے ساتھ سب کے لیے چائے بنا رہی تھی اور وہ اشاروں سے اسے کہہ رہا تھا کہ وہ باہر آئے، مگر لائبہ آیت کی وجہ سے گھبرا کر نفی کر گئی اور حیدر بنا لحاظ کے کچن میں گھسا اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آیت کے سامنے اسے وہاں سے گھسیٹتا ہوا لے گیا، جبکہ آیت ہنس کا نفی میں سر ہلانے لگی اور دوسری طرف لائبہ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا اور سلار کے سامنے پہنچ کر تو اور بھی وہ پھیکا چہرہ ہو چکا تھا۔ میں نے کب منع کیا ہے تمہیں کرو شادی؟ سلار نے زیمل سے جوس کا گلاس تھاما۔ ہاں تو آپ بستر چھوڑیں گے تو شادی کروں گا، وہ تب کر بولا۔ آؤ، بد تہذیب، باپ کھٹک رہا ہے اب، وہ بگڑ کر بولا۔ ڈیڈ کم از کم اب تو نہ ہی لڑیں آپ مجھے شادی کرنی ہے، وہ بھی ترنت، بس۔ وہ ماتھے پہ تیوری ڈالے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ لائبہ پر ہے یہ فیصلہ۔ بتاؤ بیٹا، اس بد دماغ خور آدمی کے ساتھ ساری زندگی گزار لو گی؟ وہ جوس پیتے سکون سے پوچھ رہا تھا، جبکہ حیدر نے ماں کو دیکھا کہ ان کے شوہر کا کرنٹ ابھی بھی نہیں نکلا تھا، جس میں زیمل ہنسی دبا گئی۔ لائبہ کی جانب اب سب دیکھ رہے تھے۔ اٹس اوکے بیٹا، اگر تم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تو اٹس نارمل ٹائم کو، اور میں اس کے باپ کا ملازم ہوں جیسے۔ وہ بگڑ کر کھڑا ہوا۔ میں بتاتا ہوں تمہیں تم کس کے باپ کے ملازم ہو۔ سلار نے جھک کر چپل اٹھائی۔ ڈیڈ خدا کی قسم، میری کوئی عزت ہے، تھوڑا تو لحاظ کرا لیا کرے میرا، وہ پاؤں پٹک کر بولا جبکہ زیمل بیٹے کے سامنے آ گئی۔ بتاؤ لائبہ، ابھی نہیں کرنی تم نے رخصتی؟ زیمل نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا جو حواس باختہ تھی۔ وہ ہم؟ حیدر آئی بوز چکا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر آج بھی اس نے انکار کیا تو وہ
جو پیڑوں سے منہ سجا دے گا اس کا۔ گھبراؤ نہیں، بتاؤ مجھے، جو تمہارا فیصلہ ہوگا وہی ہم لوگوں کا فیصلہ ہوگا۔ میرا تو بالکل نہیں ہوگا، حیدر کلس کر بولا، اور بن پانی کی مچھلی بن جاؤ۔ خود تو شادی کر کے عیاشی کر لی، سکون میری ہی شادی سے تکلیف ہے۔ وہ باپ کو دیکھنے لگا۔ میرا باپ ہوتا تو اتنی زبان درازی پہ میری زبان کھینچ لیتا، وہ گھور کر بولا۔ میرا باپ ابھی کھڑا نہیں ہو سکتا ایک چشتی، حیدر نے دان دکھائے۔ جی ہم تیار ہیں، لائبہ اس جھگڑے کو ختم کرتی بلا کر تیزی سے بولی، جس پر سب ایک دم اس کی جانب دیکھنے لگے۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ لائبہ کے منہ میں اتنی زبان! زریاب اسی وقت کمرے میں داخل ہوا۔ ویسے لائبہ، یہ کافی بے شرمی تھی۔ منہ پھاڑ کر کہہ دینا میں شادی کے لیے تیار ہوں، کیوں بڑے پاپا؟ روشا نے کہتے ہوئے سلار کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی، جبکہ سلار اس کو نارمل دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس کا دل بڑا تھا کہ اس نے ان سب کو معاف کر دیا تھا۔ ہم نے کچھ غلط کہا ہے؟ وہ تو رونے والی ہوگی۔ نہیں میری جان، یہ سب جل رہے ہیں۔ حیدر نے اس کے شانے پر ہاتھ پھیلائے اور ان سب کو دیکھا۔ استغفر اللہ حیدر بھائی، کسی کا خیال کریں۔ شانے نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ زریاب اس کے ڈرامے پر ہنسنے لگا تھا۔ شرم ان سے کی جاتی ہے جو ایسے کرتوت نہ کر چکے ہوں، وہ بھڑکتا بولا، اور روشانے کی سیٹی گم ہوگی۔ البتہ لائبہ ذرا کھسک کر اس کے بازو سے نکلتی باہر بھاگ گئی، اور حیدر مسکرا دیا۔ میں ذرا اسے دیکھ کر آتا ہوں۔ حیدر اس کے پیچھے جانے لگا کہ روشانے ایک دم اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اب پردہ ہے آپ کا اور لائبہ کا، دور سے بھی دیکھا نا تو پھر دیکھنا۔ وہ اسے وارن کرتی خود بھی لائبہ کے پیچھے بھاگی۔ تیری روشی کی گردن دبا دوں گا میں اگر اس نے ایسا سوچا بھی تو، حیدر نے زریاب کو وارن کیا۔ ایسا ہی ہوگا، اور میں ساتھ ہوں اس کے، سلار نے سکون سے کہا۔ آپ تو دشمنوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہیں۔ اینی ویز، ایک اچھی خبر ہے۔ منہ سے بتاؤں یا ویڈیو دکھاؤں؟ اس نے سلار سے پوچھا۔ سلار سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اسے نہ منہ سے بتانے کی ضرورت تھی نہ ہی ویڈیو دکھانے کی۔ کمال کو مار دیا تم نے۔ سلار کے سوال پر سیمل دل تھام گئی، اور زریاب بھی حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں مار دیا، حیدر نے سکون سے جواب دیا۔ اس کی ضرورت دنیا میں ختم ہو گئی تھی۔ وہ نفرت سے سر جھٹک گیا، جبکہ سلار نے ایک پل کے لیے آنکھوں کو زور سے بند کیا، اور جب کھولا تو حیدر کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ حیدر نے آگے بڑھ کے باپ کا ہاتھ تھام لیا، اور دونوں ایک دوسرے کے سینے سے لگ گئے۔ سلار نے اس کے شانے پر تھپکی دی۔ تم جانتے ہو، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا، اپنے باپ کے رکنے پر بھی اڑ کر اس کو جان سے مار دیتا۔ سلار نفرت سے بولا تھا۔ آپ کا ہی خون ہوں ڈیڈ، آپ کی زندگی کی اس تلخی کا حساب اسے دینا ہی تھا۔ وہ باپ کی کمر کو پوری طاقت سے پکڑے ہوئے تھا، جس کا سلار کو بھرپور احساس ہوا کہ واقعی اب اس کا سورج ڈھل چکا ہے، اور اس کے بیٹے کا سورج آباداب سے چمک رہا ہے۔ پراؤڈ آف یو، اس نے اس کا چہرہ تھاما۔ پلیز کس مت کرنا۔ حیدر زور سے آنکھیں میچ گیا۔ سلار کہکا لگاتا اس کا چہرہ دور کر گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے آپ کے اندر سے یہ وائبز آئیں۔ وہ گردن کھچاتا، خفیف سا ہوتا۔ زریاب کا ہنس ہنس کا برا حال تھا، جبکہ زیمل بھی نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ او
دفعہ ہو، جا اپنی بوتھی لے کر، تو ہے ہی نہیں اس قابل تیرے سے پیار سے بات کی جائے۔ سرار نفیس میں سر ہلاتا بولا، نہیں آپ لڑتے رہا کرو ڈیڈ، سر زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ اس نے مکہ بنا کے اس کی جانب بڑھایا اور سلار نے بھی اس کے مکے پر مکہ مارا، جس پہ وہ خوش ہو گیا۔ بائے موم، وہ کہہ کے وہاں سے فرار ہونے لگا۔ کہاں جائیں گے؟ سیمل کو فکر ہوئی کہیں وہ چلا نہ جائے۔ شادی کر کے ہی جاؤں گا یہاں سے، ڈونٹ وری، بس ایک شاندار ویڈنگ کا شاندار اہتمام ہونا چاہیے۔ وہ آنکھ دبا کر بولا اور نیچے اترتا کہ عارض کے کمرے کے سامنے ہی گزرتے ہوئے اس کے قدم رک گئے۔ سب ٹھیک ہو گیا مگر نور کی زندگی؟ آیت کی بھیگی آواز پہ عارض خاموش رہ گیا۔ عارض کیسے ماں باپ ہیں ہم، اتنے بے اعتبار ہمارے بچے تھے، ہمیں سے کسی نے بھی اپنے بچوں کو وہ مان ہی نہیں دیا۔ آیت شرمندہ تھی۔ ہماری بیٹی کی زندگی بہترین ہوگی، تم فکر نہ کرو۔ کیا ایان؟ اس سے بہتر بھی بہت مل جائیں گے۔ کیسا پاگل کا بچہ ہے، وہ دروازے کی جانب دیکھتا سوچنے لگا۔ سوری دادا، اب کس کی بھی نسل آپ کی تھی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ شانہ چکا کر وہاں سے ہٹا اور موبائل جیب سے نکال کر لاؤنج کے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھ گیا اور عمل کو کال ملا لی۔ جی پھپھو جان، کیا حال چال ہے آپ کے؟ وہ بآواز بلند بول رہا تھا اور آواز اتنی تھی کہ وہ سب پھپھو جان کے الفاظ پر حیران ہوتے کمروں سے نکل آئے۔ اب کیا چاہتا ہے لڑکا؟ زینفی میں سر ہلاتا بولا۔ ارے میں شادی کر رہا ہوں، آپ کے بنا بھلا گھوڑی چڑھ جاؤں گا؟ کبھی نہیں، آپ کو تو آنا پڑے گا، میں آپ کے ٹکٹس بک کراؤں گا۔ آپ میں شادی میں انوائٹ ہے، وہ بھی اپنی اولاد نرینہ کے ساتھ۔ ہاں ہاں، آپ میرے صدقے واری بھی جائیں گا، لیکن آپ کے بنا شادی نہیں ہوگی۔ پھر دیکھ لیجئے گا، لائبہ کواری مر نہ جائے، وہ بولا۔ کچھ اچھا بھی بول سکتے ہو۔ نینا نے اس کے سر پہ ہاتھ مارا۔ دیکھ رہی ہیں، اب جوان جہان مرد پہ تائی جان ہاتھ صاف کر رہی ہیں، جبکہ ابھی بڑے پاپا کے بال باقی ہیں، پھر بھی میرے بال کھینچتی ہیں۔ اف، بے شرم، نینا تو شرمندہ ہی ہوگی، جبکہ حیدر کی زبان کہاں رکی تھی۔ بس طے ہو گیا، کل ہماری مہندی ہے، آپ کو کل میری مہندی سے پہلے پہلے یہاں پہنچنا ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے ٹائم سیٹ کر لیا۔ لائبہ کا دل دھڑک اٹھا تھا جب کہ روشانے نے اسے ڈرا دھمکا کر حیدر سے بالکل پردے کا حکم دے دیا تھا۔ عارض اور آیت خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ زریاب نے لکڑی کا دروازہ کھولا تو عائشہ نے سر اٹھایا اور اسے زریاب دکھائی دیا۔ وہ سامنے ہی پورے آب و تاب سے کھڑا تھا اور اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زریاب، بہت برا لگا تھا اپنا نام اس کے منہ سے سن کر۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، شاید کافی عرصے سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، تبھی وہ بالکل مرنے کو تھی۔ اسے ایک منٹ کے لیے حیدر بہت ظالم لگا کہ وہ اپنے دشمنوں کو بخشتا نہیں تھا۔ اس نے کمال کو مار دیا تھا اور عائشہ کا وہ حال کیا تھا کہ زریاب سے دیکھا بھی نہیں گیا۔ وہ کیا اسے دوسرا سوال کرتا، کیا پوچھتا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا؟ ایک عورت ہو کر عورت کی عزت اور عزت کا تماشا کیوں بنایا؟ وہ چپ چاپ اس کی طرف دیکھ رہا تھا، چھپ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ کھانا، اس نے بڑی مشکل سے زریاب سے کہا۔ الفاظ کہاں تھے؟ الفاظ کہے تھے۔ زریاب کے سینے میں حیدر کی طرح پتھر کا دل بالکل نہیں تھا۔ باہر نکل گیا، وہاں تو گارڈز متعین تھے۔ اس لڑکی کو میری گاڑی میں ڈال دو، اس نے کہا، مگر جتنا کہا ہے اتنا کرو، وہ گھور کر بولا۔
اور انہوں نے عائشہ کو اٹھا کر زریاب کی گاڑی میں پھینک دیا۔ زریاب گاڑی کو اس کے گھر کی جانب لے گیا جس کا ایڈریس اس نے نکال لیا تھا، اور جب اس نے اس کی کچی پکی گلیوں میں گاڑی روکی اور کھینچ کر اسے باہر نکالا تو دنیا نے دیکھا تھا۔ اس کے گھر کا دروازہ بجایا اور جب دروازہ کھلا تو اس کی بوڑھی ماں عائشہ کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ میری بچی، عائشہ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی اپنا وجود ہلا پاتی۔ وہ آدھا وجود گھر کے اندر اور آدھا گھر کے باہر لیے پڑی تھی۔ لوگ جمع ہونے لگے۔ میں چاہتا تو اسے وہاں چھوڑ کر مار بھی سکتا تھا۔ ادمری تو ہو ہی گئی ہے۔ اس لڑکی کی شکل آئندہ کبھی میرے سامنے نہ آئے، ورنہ اس کے مستقبل کی ذمہ دار اب آپ خود ہوں گی۔ اس نے نفرت سے کہا۔ چاہتا تو اس کے ٹکڑے کر دیتا، لیکن ہمت نہیں بنی۔ اس کی شکل دیکھ کر جس کا ماंس چمڑی سے لگ چکا تھا، ان کی دہلیز پہ کئی نوٹ پھینک کر وہ لوٹ گیا۔ لوگ اس کی ماں سے سوال کرنے لگے، جن کا جواب وہ کیا دے رہی تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ وہاں سے مڑ گیا۔ رخسانے کے ساتھ جو بھی ہوا یہ اس کی غلطی تھی، یا شاید رخسانے کی لاپرواہی۔ کسی عورت کو خود سے اتنا لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوست اور دشمن میں فرق نہ کر سکے، پہچان نہ رکھ سکے۔ لیکن زندگی نے جو اسے سبق دیا تھا وہ اسے اپنے پلو سے باندھ چکی تھی۔ حیدر نے ہر موبائل پر سے رخسانے کے خلاف تصویر کا ڈیٹا ہیک کر کے ڈیلیٹ کروا دیا تھا۔ وہ اپنے بھائی پر جتنا فخر کرتا کم تھا۔ گھر میں حیدر نے رات ہی شادی کا ہنگامہ شروع کر دیا تھا۔ وہ خود ہی تھال تھمے پیٹ رہا تھا۔ وہ گانا گا رہا تھا، اور مزیدار یہ تھی کہ اس کی زبان سے گانا بےحد سریلا لگ رہا تھا۔ رمشا بھی اس کے ساتھ شامل تھی اور نینا بھی، جبکہ زیمل ہنس رہی تھی اور نور ایک طرف بیٹھی صرف مسکرا رہی تھی۔ چھپ کر روشانے تو لائبہ کو قید کر کے واقعی دشمن بن گئی تھی۔ تم جو بھی کر لو چڑیل، مجھے میری بیگم سے ملنے سے کوئی نہیں ہم روکیں گے، مل کر دکھاؤ۔ نینا اور رمشا نے آنکھیں دکھائیں۔ بڑی چلاک عورتیں ہیں آپ دونوں تو، وہ گھوری ڈال کر بولا۔ دیکھیں، رشوت لے کے معاملہ نپٹا لیں، بلکہ ختم کر دیں اس چکر کو۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں شادی وادی کیا فضول بات ہے، میرے کمرے میں ہی تو بھیجنا ہے، بھیج دیں۔ کچھ تو نیکی کمائیں آپ دونوں بھی، اس نے کہا، جبکہ نینا اور رمشا اس بے شرم لڑکی کی باتوں پر کانوں کو ہاتھ لگا گئی۔ لڑکے تمہارے صبر کو تو آخری سانس تک آزمائیں گے ہم بھی۔ یا اللہ، ماں آپ بھی کچھ کر لیں۔ ایک وہ چڑیل بن گئی ہے اور اب یہ دونوں بھی۔ وہ معصوم سی شکل بنا کر دیکھنے لگا۔ کیا کر سکتے ہیں، ہم تو خود ان سب کے ساتھ ہیں۔ وہ ہنسی تو حیدر کش کھا گیا۔